वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा मदनी और आप देख रहे हैं HNM ग्लोबल। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आज सिलसिला चिश्तिया के रूहानी पेशवा और स्वयं खलीफा दरबार आलिया ख्वाजा नगर शरीफ हसन अब्दाल अलहाज पीर सबदादा अलाउद्दीन चिश्ती साबरी कलंदरी वैसी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक बार पहले भी मैंने सबदादा साहब का इंटरव्यू लिया था, लेकिन उसके बाद बाबा साहब के काफ़ी चाहने वालों ने मुझे कॉल की और कहा कि उसमें वॉइस इशू काफ़ी आ रहे हैं, आवाज़ समझ नहीं आ रही, तो आप सरकार का इंटरव्यू दोबारा लें। तो मैंने सरकार से आगे रिक्वेस्ट की और आपकी कमाल शफ़क़त और मेहरबानी है कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और मुझे एक बार फिर इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। और मैं सबदादा साहब का अपने चैनल HNM ग्लोबल पर एक बार फिर खुश आमदीद करता हूँ। हज़ूर, मेरा आज आपसे पहला सवाल है कि ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा रहमुद्दीन सरकार ने सबसे पहले बरबकी में चिल्ला काटा, तो वहाँ पे उन्होंने चिल्ला कितना अरसा काटा और वहाँ से हसन अब्दाल का इंतखाब उन्होंने क्यों किया? वो पहला जो चिल्ला था ना सरकार हजरत ख्वाजा रहमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो वो उनका जो आबाई घर था ना, उसके अंदर ही एक कब्र बना के, तो उसके अंदर तकरीबन 6 महीने का चिल्ला था वो सरकार का। तो उस चिल्ले में ये हालत थी कि जो चटाई नीचे बिछाई गई थी वो भी सरकार की जो जिल्द है गोश्त के अंदर दाखिल हो गई थी और बहुत कमज़ोरी हो गई थी सरकार को उस चिल्ला शरीफ में। वो तकरीबन 6 माह का चिल्ला। उसके बाद दूसरा चिल्ला जो है सरकार का, वो चिल्लागाह शरीफ में जो ज़मीन के अंदर जो है तो सुरंग सी बना के आगे एक 12 बाई 12 का कमरा है, उसमें महराब बना हुआ है, वहाँ सरकार का चिल्ला था। ये तकरीबन 40 दिन का था और 40 दिन तक को सरकार को सिर्फ एक कौवे की प्याली यानी 72 फुट लंबी सुरंग थी, उसके आगे एक कमरा बना हुआ था। तो वहाँ एक बाबा जी के खिदमतगार थे, मुरीदीन में से खलीफा थे, वो सरकार को एक कौवे की प्याली पेश करते थे और एक लोटा पानी का वुज़ू के लिए दिया करते थे। तो सरकार का फरमाना था उनसे कि जिस दिन तक ये लोटा तुम्हें गिरा हुआ मिलेगा तो तुम समझ लेना कि मैं जिंदा व सलामत हूँ, तो ये खिदमत जारी रखना। जिस दिन समझना कि ये लोटा उसी तरह पड़ा हुआ है और पानी भरा हुआ है, उस दिन समझना कि मैं दुनिया से रुखसत हो गया हूँ, तो उस वक़्त मुझे फिर यहीं दफना देना। तो ये सरकार का ऐन कुरान पाक के मुताबिक कि मरने से पहले मर जाना, यानी कि इतनी अल्लाह की इबादत और लगन कि मरने से पहले मर जाना। अंतमूतु की जो है मिसाल जो है तो यहाँ से मिलती है सरकार के उस चिल्ला शरीफ में, जो वो बरकी में 40 रोज का चिल्ला था। उसके बाद सरकार को जब बाहर निकाला गया तो जैसे छोटा बच्चा होता है मासूम, ये हालत थी, इस कदर कमजोरी और सारा चीज़। तो पलंग बिछाया गया, उस पलंग पे सरकार को बिठाया गया और बकरी के दूध से रुई के गालों से सरकार के मुंह में वो टिपका रहे थे। तो सरकार ने कहा नहीं, मुझे ले जाओ नीचे, काला एक नदी बहती है, वहाँ एक पत्थर पे बिठाओ तो मुझे। तो वहाँ उन्होंने सरकार को पत्थर पे बिठा दिया। तो सरकार ने पानी के साथ अपना सारा बदन धोया, उस बदन के साथ सरकार का गोश्त और खून भी। तो सरकार ने कहा कि ये जो भी हैं यहाँ पे मेंढक और जो डड्डू वगैरह है मछलियाँ, वो खाएं जो हमारे जिस्म के लिए। उसके बाद जब सरकार को लाए, पलंग पे चादर बिछाई, बिठाया सरकार को, तो लोग जो हमें गोइयाँ कर रहे थे कि वो ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो थोड़ा सा वक्त है। लेकिन इतने में महफिल समा शुरू हो गई। जब समा शुरू हुई तो सरकार को एक बहुत सख्त वज्द आया। उस वज्द के दौरान जो है क्या हुआ कि वो पलंग की जो चूल्हें थी वो निकल गई और सरकार ज़मीन पे पटक गई। तो लोगों ने कहा कि आगे तो फिर बच जाते, अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि पलंग भी ऊंचा था और इतनी ऊंचाई से ये गिरे हैं तो जिस्म भी कच्चा था। तो सरकार ने उनकी ये बातें सुन ली। उन्होंने कहा नहीं, हमारा और अल्लाह का मामला है और ख्वाजा गरीब नवाज पाक का और हज़ूर नबी पाक का, ये आप लोगों की समझ में नहीं आते। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला मखलूक खुदा की खिदमत का मौका देगी और हमने यहाँ रहना भी नहीं है, हमारा मकाम किसी और जगह पे होगा और उस जगह पे पीछे से गाड़ी रेल ट्रेन गुजरेगी, आगे से बसें गुजरा करेंगी।
وہاں پہ ہمیں خواجہ غریب نواز پاک نے جو بتایا کہ جہاں پہ اپنی خانقاہ جو ہے وہ قائم کی جائے. تو جیسا کہ آپ نے ابھی محفل سما کا ذکر کیا، جی تو اسی دوران میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، اس پہ محفل سما ہو رہی تھی، جی تو اس پہ شہباز قلندر کا دماغ ڈالا جا رہا تھا اس پہ نا. ہوں ہوں تو وہاں پہ کسی نے نیچے کمنٹ میں کیا ہوا تھا ہوں ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں تو یہ تو ایسے سرکار نے خود دف کے ساتھ مدینہ کی جو بچیاں تھیں انہوں نے خوشی میں سرکار کی تعریف میں جو ہے تو وہ گیت پیش کیا، اور یہ تو حدیث میں بھی موجود ہے اور سرکار نے وہ سنا. اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے منع کیا ان بچیوں کو، تو سرکار نے کہا نہیں ان کو منع نہ کریں، ہر قوم کا ایک خوشی کا دن ہے، ان بچیوں کی بھی خوشی کا دن ہے، تو ان کو جو ہے تو یہ دف کے ساتھ جو ہے تو پیش کرنے دو. تو یہاں سے تو حضور کی سنت ہو گئی. اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو لان داؤدی ہے وہ اس پہ پرندے چرندے جانور ہر چیز جو ہے تو وج میں آ جاتی تھی. تو اس وقت تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. اس کے بعد جو ہے سرکار حضور پاک جب قافلوں کے ساتھ جاتے تھے تو عدی خوان جو ہے عدی کہتے تھے، وہ ایک راگ کی شکل میں منہ سے آواز نکالتے تھے، لہن سی ہوتی تھی جیسے راگ کے ہوتا ہے. تو وہ اونٹ جو ہے اگر 5 دن کی مسافت ہے تو وہ 3 دن کی مسافت میں جو ہے تو وہ سفر طے کر لیتے تھے اپنی وجدانی کیفیت میں. تو سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے الست بربکم فرمایا تھا تو اس دن جو روحیں تھیں وہ یہ صوت سرمدی سن کے تو ان پہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اس لیے جب بھی دنیا میں وہ روحیں اس عالم میں رنگ و بو میں آ گئی ہیں اور جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو ان کے اوپر بھی وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ تو ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس میں تو دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے. تو آج کل تو دلائل کا دور ہے اور دنیا دلائل کو مانتی ہے اور اس میں یہ لاجیکل دلائل ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو حضور بیعت کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں بیعت اس لیے کہ حضور پاک نے بھی اپنے صحابہ کرام سے بیعت کی، اور بیعت رضوان میں تو وہ حضور کی سنت بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے طریقت میں تصوف میں جو ہے تو بیعت اس لیے ضروری ہے کہ ویسے تو انسان روحانی طور پہ بھی اپنے پیشواؤں سے فیض اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک زندہ پیر جو ہے وہ باقاعدہ رہنمائی کرتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو مسائل ہیں تصوف کے جو چیزیں سمجھانے کی ہیں تو وہ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک رہنما بہت ضروری ہے. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ میرے تک آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے وسیلہ. تو اس لیے بغیر وسیلے کو تو اللہ تعالیٰ تک بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک بھی وسیلے کے ذریعے ہی بھیجا ہے. تو اس لیے بیعت جو ہے سرکار کی سنت بھی ہے، اور دیکھا جائے تو ایک رہبر اور رہنما کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس پہ ایک بزرگوں کا وہ شعر بھی ہے کہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدے لال ہون کڑ کڑ کے پیو. جی تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی رہنما اور رہبر پکڑنا چاہیے دین کے معاملے میں، تصوف کے معاملے میں، دین و دنیاوی رہنمائی کے لیے ایک رہنما کا ہونا بہت ضروری. تو حضور آپ سلسلہ چشتیہ میں کب سے بیعت ہیں؟ میں تقریباً سن 2000 میں قبلہ بابا جی کے خلیفہ تھے بابا غریب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیران کلیہ شریف میں، تو وہاں پہ ان سے میری بیعت بھی اور خلافت بھی ان سے ہے. تو انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے. وہاں پہ یتیم بچوں کے لیے اسکول بنایا ہے، وہاں پہ دینی دنیاوی تعلیم ان کو دی جاتی ہے، 600-700 بچہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ حضور مخدوم پاک کے دربار کے وہاں بلند دروازے کی تعمیر کرائی ہے. تو بہت زیادہ خدمت ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی کرم نوازی فرمائی ہے صدقہ حضور پاک کا کہ پیران کلیہ شریف میں تاریخی مقام جو ہیں ان میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مخدوم صابر پاک سے پہلے ان کا روزہ مبارک ہے، اس کے بعد حضرت کلکلی سرکار ہیں، اس کے بعد حضرت پیر غیب سرکار ہیں.
اور اس کے علاوہ پھر مخدوم پاک کا دربار ہے، اور ان کے دربار کے بعد پھر یہ فضیلت ہمارے بابا غریب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام جو تھا سید جمال الدین انور تھا، وہ بہت بعد میں انہوں نے اپنا نام جو ہے تو لوگوں کو بتایا، تو کنیت ان کی جو تھی بابا غریب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا وہ خانقاہ بھی بنی بہت بڑی، وہاں پہ لنگر شریف بھی ظاہر ہوا، اور وقت کے وہ قطب عالم تھے، ان کا بہت بڑا مقام تھا، دینی دنیاوی بیش مار خدمت انہوں نے کی ہے۔ تو میں نے جب ان کی ساری یہ چیزیں دیکھی، ان کی صحبت میں بیٹھا، تو میں بہت متاثر ہوا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہوگی، تو وہ پھر سرکار سے میں نے رہنمائی کے لیے ان سے بیعت بھی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے خلافت بھی عطا کی، اور الحمدللہ اس کے بعد بڑی خیر و برکت آئی مجھے دین دنیاوی اور تصوف کے معاملات کو سمجھنے۔ اور حضور خواجگان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواجگان چشت اہل بہشت، اس پر مختصر روشنی ڈالیں۔ ہاں، وہ جو اس طرح ہے کہ جو میرے مطالعے کے مطابق ہے، تو حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی پاک جو کہ مرشد ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ، تو سرکار ان کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کے دوران ہی سرکار جب باب رحمت پہ پہنچے، تو اس وقت صوت سرمدی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے معین الدین حسن، ہم نے آپ کو قبول کیا، مانگو آج کیا مانگتے ہو؟ تو سرکار نے کہا ہے باری تعالیٰ، صدقہ اپنے پیارے محبوب پاک کا، صدقہ اپنے پیارے محبوب پاک کا، مولا پاک کا، میری جو مرید ہوں ان کو بخش دے۔ تو آواز آئی کہ اے معین الدین حسن، قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا وہ بخشا جائے گا، بہشتی ہوگا۔ تو اس لیے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ چشت اہل بہشت۔ حضور کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور نفس کیا ہے اور انسان اپنے نفس کی پہچان کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ ہے قول ہے حضرت علی شیر خدا پاک قول ہے کہ من عارف نفسہ فقد عارف ربی، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔ تو انسان جو ہے صرف 4 عناصر کا ہی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ایک جگہ کہ لوگوں نے سوال کیا حضور سے کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح میرا امر ہے، اور یہ میرا امر ہے۔ اس کے بعد آگے آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کی شان میں نے عطا کی انسان کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح، اپنی جو پھوک تھی، وہ اپنی روح جو ہے وہ انسان کے جو مجسمہ بنایا گیا تھا آدم کا، اس میں جو ہے وہ روح پھونکی گئی قرآن پاک کے مطابق جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف وہ 4 عناصر ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی اللہ تعالیٰ نے شان بھی عطا کی ہے۔ تو پھر اسی لیے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ میرا پیت ہے اور میں انسان کا پیت ہوں۔ جہاں پہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وجدانی کیفیت میں آ کے کہا کہ تو نے کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات۔ اور جب وہ شیطان نے جو ہے نا تو تکبر کیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، کیا گیا ہوں، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے، طین سے بنایا گیا ہے، تو میرا رتبہ اس سے افضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو، شیطان کو، انسان کے اندر سیر کروائی۔ جب انسان کے اندر سیر کی تو وہ دل کے مقام پہ پہنچا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جی، کہ اس کے اندر محراب ہے اور اس میں میرا بسیرا ہے جی۔ تو اس کو اور حسد اور بخیلی پیدا ہوئی اس کے اندر، وہ تکبر کہ میں تو اعلیٰ اپنے کو مخلوق کو سمجھ رہا تھا، لیکن انسان کو اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس حسد اور بخیلی کے تحت اس نے اپنی گندگی جو ہے انسان کے اندر سینے پہ ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے ناسمجھ، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں نے تو اس کا یہ دل جو ہے ایک پنجرے کے اندر محفوظ کر دیا، تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان صرف ان 4 عناصر کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی شان بھی اللہ نے عطا کی۔
تو حضور ایک آخری سوال ہے میرا کہ ایک فقیر کے نزدیک آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ جو فقیر ہے اللہ کا سچا، اس کے لیے تمام مخلوق خدا جو ہے وہ فقیر کا تو یہ فلسفی ہے کہ فقیر کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو ہیں جو ماننے والے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے اور جو نہیں ماننے والے ان کو بھی دے رہا ہے. اپنا سورج جو پانی ہوا وہ ان کو بھی مل رہی ہے جو نہیں ماننے والے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نعمتیں اپنی مخلوق سے برابر کی تقسیم کی ہوئی ہیں تو پھر فقیر کا جب رابطہ ہی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نظریہ بھی یہی ہے تو اس کے لیے تمام اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ایک جیسی ہے. آگے ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، پیغام آگے کی طرف پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا. جس کے مقصوم میں ہو وہ قبول کر لیتا ہے، جس کے مقصوم میں نہیں ہے. حضور آپ H&M گلوبل کے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آخر میں؟ میں تو یہی میسج دیتا ہوں کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں جی، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حلال رزق دیا ہوا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ اپنے حلال رزق میں سے بھی جو ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے. تو جنت خریدنی ہے تو اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی تو وہ جنت ضرور خریدی جائے، اور وہ جنت تب بھی خریدی جا سکتی جب کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے. تو یہ خدمت کا جذبہ ہی جو ہے، اب خانقاہی نظام بھی جو ہے وہ خانقاہ کا مطلب ہے گھاس کی جھوپڑی، اور جب تک یہ گھاس کی جھوپڑی تھی یہاں سے بہت اچھے کام ہوتے رہے انسانیت کے لیے، مخلوق خدا کے لیے. لیکن جیسے ہی گھاس کی جھوپڑی نے محلات کی شکل اختیار کی تو وہ اصل مقصد جو ہے تو ورنہ فقیر کا تو مشن ہی یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت، ان کے لیے لنگر جاری کرنا، حسب توفیق جو ہے اللہ کے راستے میں جو اچھی سے اچھی چیز ہے وہ جو ہے پیش کرنا. تو اسی میں فلاح و بہبود ہے، اور میرا یہی پیغام ہے کہ جتنا بھی ہو سکے جو ہے تو انسان نیت کی خدمت کرے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت، اسی میں جو ہے دینی اور دنیاوی کامیابی کا راز. ناظرین جیسا کہ آپ نے پیر علاؤالدین چشتی صابری صاحب کے سے آپ نے پرزور گفتگو آپ نے سنی. ناظرین میری سمجھ میں جو بات آئی ہے کہ آج کل کے اس موجودہ دور کے اندر آپ کبھی قلبی اور روحانی سکون چاہتے ہیں آپ تو آپ کو کسی نہ کسی فقیر کی یا صوفی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. میں آخر میں ایک بار پھر بابا صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور مجھے آپ نے انٹرویو کے لیے دوبارہ ٹائم دیا. ناظرین اپنے میزبان محمد حمزہ مدنی کو اجازت دیجیے. H&M گلوبل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.